बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खिजरा सुहेल और हमारे साथ मौजूद हैं अमार अहमद शेख साहब। हम बात करने जा रहे हैं 2024 के इलेक्शन की। अमार साहब, क्या कहेंगे आप? 2024 का इलेक्शन आप किस तरह देख रहे हैं और वोट की अहमियत किस तरह बयान करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो वोट के हवाले से आपने बात की है, इस वक्त पाकिस्तान को हमारे से जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी नज़र में वो वोट ही है। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। तकदीर कैसे बदलेगी? तकदीर ऐसे बदलेगी कि मैं, आप और हम सब लोग जो हैं, वो सबसे पहले तो इस बात को यकीनी बनाएं ना कि हम वोट देने जा रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं सुबह, और अपना और अपनी फैमिलीज़ का, बुज़ुर्गों का, सबका वोट कास्ट करवा रहे हैं। उसके बाद हम ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें जो हमारी नज़र में, क्योंकि हम सब ज़ाहिर है कि अपने ज़मीर की आवाज़ को भी समझते हैं, हमारे में एक जितनी भी समझ बूझ है उसके मुताबिक जब हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमारे हलके में, हमारे इलाके में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे लिए काम करेगा, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनकी बेहतरी के लिए, इस मुल्क के लिए, उस ख़ास हलके के लिए जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसके लिए वो काम करेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम लोग इस तरह के नुमाइंदे को सिलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं। जब ये लोग असम्बली में पहुंच जाते हैं तो फिर अगर तो ज़ाहिर है कि हमारी सिलेक्शन इस लेवल की है कि वो अच्छी है और हमने एक अच्छा कैंडिडेट को सिलेक्ट करके भेजा है, तो वो वहाँ जाकर जब काम करेंगे तो उससे ही अल्टीमेटली पाकिस्तान को जब बेनिफिट होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे लिंक करती है कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी हमारी तकदीर बदलेगी। अक्सर हम बाज़ औक़ात बैठे होते हैं किसी कम्युनिटी में, फैमिली में, दोस्तों में, तो ये बात होती है कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, ऐसा क्या है जो हम लोग कर सकते हैं, हमारी क्या हैसियत है या वैल्यू है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हैसियत इस हवाले से सबसे अहम है कि हम वोट कास्ट करें, वोट लाजमी दें, उसको इग्नोर ना करें, और एक ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लें जो हमारे ज़मीर के मुताबिक, हमारे ज़हन के मुताबिक बेहतर हो, हमारे लिए, मुल्क के लिए। अपना वोट हम सेल ना करें। सेल करने से मुराद ये है कि हम किसी के कहने पर इस तरह से वोट ना दें कि हमारा अपना ज़मीर मुतमईन ना हो कि ये कैंडिडेट हमारे लिए किस तरह का है, मुल्क के लिए किस तरह का है, और हम किसी और के कहने पर जो है ना वो वोट दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब इलेक्शन आ गया है 2024 का पाकिस्तान में, ये वैसे भी एक सियासी लिहाज से भी और दुनियावी एक ग्लोबल लेवल पर भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अपना रोल जो है वो ज़रूर प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, एक शहरी होने के नाते, एक अवाम होने के नाते, आम आवाम होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हक़ का इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से करें। और सर ने बहुत अच्छी बात की है कि जब भी आप किसी की बातों में आकर वोट देते हैं तो बाद में हम उसी हुकूमत को खुद ही कोस रहे होते हैं कि जी ये कैसी निकली। इसीलिए आप अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखें, अपना जो है हक़ जो है उसको क्लियर रखें कि उसका बिल्कुल सही और बेहतर इस्तेमाल करें, ताकि हमें आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। क्योंकि इस टाइम अपना पाकिस्तान जो है वो जितना भी क्राइसिस में जा रहा है, उसमें हमें जो है अपने लिए भरपूर कोशिश करनी है कि हम एक पूरा अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और भरपूर तरीके से जो है हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। अच्छा सर, आप ग्लोबल लेवल पर क्या देख रहे हैं इलेक्शन को? अच्छा आपने सवाल कर दिया ग्लोबल लेवल के हवाले से। मैं आज बल्कि सुबह यही बात सोच रहा था कि 2024 जो है ना वो एक ऐसा साल है जब दुनिया की 3 सुपर पावर जो है ना वहाँ पर एक ही साल में इलेक्शन होने जा रहा है। ये एक हुस्न इत्तेफाक समझें या जो भी समझें, लेकिन ये एक बहुत यानी कि रेयर केस है। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं। 35 करोड़ की तकरीबन आबादी है अमेरिका की, बहुत बड़ी आबादी होती है ये। तो वहाँ पर लोग ज़ाहिर है कि अपना वोट इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर भी जो है ना आपके शायद इल्म में ही है कि जिस तरह हमारे यहाँ 2 या 3 बड़ी पार्टियाँ हैं
نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی وغیرہ وغیرہ، مطلب 3 مین بڑی پارٹیاں جن کو ہم سمجھتے ہیں، ان کا آپس میں بہت زیادہ ٹف مقابلہ ہوتا ہے الیکشن میں۔ اسی طرح امریکہ میں بھی 2 سے 3 بلکہ آپ 2 ہی سمجھیں، 2 مین بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے درمیان جو ہے نا وہ کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ 49-51%، کچھ بتا رہے ہیں 45-55% وہاں کا۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے پاکستان میں 2024 میں آج سے 1-2 دن میں الیکشن ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پر بھی 2024 میں جو ہے نا وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ایسے ہی سمجھے جس طرح ہمارے ہاں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والا مقابلہ، انڈیا میں بھی تقریباً ایسے ہی کیسز ہیں۔ وہاں پر چونکہ صوبے زیادہ ہیں، اسٹیٹس زیادہ ہیں، تھوڑا سا وہاں پر رواج ذرا مختلف ہے، لیکن میں مرکز کے لیول پر بات کر رہا ہوں، جس طرح بی جے پی ہے، کانگریس ہے، وہاں پر 2 بڑی پارٹیاں آپ نے سنا ہوگا ان کے حوالے سے، ان کا جو ہے نا وہ کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو گلوبل لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو باقی دنیا ہے، اس ساری دنیا کی نظر جو ہے نا وہ ان سارے الیکشنز کے اوپر لگی ہوئی ہے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اس لیے لگی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے جو ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے، اور وہ لوگ گلوبلی اس بات کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کی گورنمنٹ آتی ہے پاور میں، کیونکہ دیکھیں جس طرح کی گورنمنٹ آئے گی نا پاور میں، اس طرح کے ہی ڈیسیجن ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس وقت جو ہمارا ہمسایہ ہے چین، اور اسی طرح سعودی عربیہ ہے، یہ کچھ ایسے ممالک ہیں، گلف کی کچھ اسٹیٹس ہیں، یہ کچھ ایسے بڑے ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو تھوڑا سا قریب کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ جو اسیس کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو باقی ممالک ہیں، جس طرح وہاں پر جس طرح ابھی ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے، وہاں پر بہت زیادہ اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو ہم یہاں پہ تو صاحب ہی کہیں گے، ٹرمپ جو ہے مسٹر ٹرمپ جو ہیں ان کی گورنمنٹ زیادہ پرفارم کرے گی یا مسٹر بائیڈن جو ہیں ان کی گورنمنٹ زیادہ پرفارم کرے گی۔ تو خیر پوائنٹ یہ تھا کہ گلوبلی یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر ہم صرف پاکستان کی ہی بات کر لیں تو یہ انتہائی اہم ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہم نے ایشو دیکھا ایران کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہوا، اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو جواب دیا، لیکن خیر اس کے بعد معاملات بھی میرا خیال ان کے بہتر ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ ایسے وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد بنتی ہے کہ یہاں پر الیکشن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ چائنا جو ہے، اس کے علاوہ ایران اور انڈیا، ہمارے افغانستان والے جو بھائی ہیں، یہ تمام لوگ اس چیز سے یعنی کہ ان کو فرق پڑتا ہے، نیگیٹو کہہ لیں یا پازیٹیو یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کو فرق پڑتا ہے کہ پاکستان میں کون سی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جس طرح کی اس کی پرفارمنس رہی ہے، وہ اس کا ایک خاص سٹائل تھا کام کرنے کا، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ کیسا تھا، وہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ اسی طرح اگر فرض کریں کہ اس دفعہ نون لیگ کی میاں نواز شریف صاحب کی اگر اس دفعہ گورنمنٹ آتی ہے تو ایک جو امید ہے وہ اس حوالے سے ضرور بیس کرتی ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری گلف اسٹیٹ ہیں، ہماری جو عریبین کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات جہاں پر آج کھڑے ہیں ان سے مزید بہتر ہونے کا امکان ہے۔ جی، نئی حکومت آتی ہے تو نئے معاہدے ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ہماری عوام کی نگاہیں جو ہیں وہ منتظر ہوتی ہیں نئی جو ہے پالیسیز پر، اور جب وہ نئی پالیسیز سامنے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ وہ ہماری عوام کے حق میں بہتر ہو۔ لیکن سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جب نئے معاہدے ہوں گے تو کیا ان معاہدوں میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، مگر ہر پارٹی جو ہے وہ بیسیکلی ملک کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ ہماری اپنی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی اپنی ایک سلیکشن ہے، پسند ہے ہماری کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، مگر الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیونکہ ہماری پارٹی ہے، ہمارے ملک کی پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مطلب ہے کہ کسی بھی سیاستدان کی ہو، تو امید تو مجھے یہی ہے اس حوالے سے، اور ہم سب کو شاید یہی امید ہے کہ جو اب نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس وقت چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو آئے گی وہ امید ہے کہ ایک ہی پیج پر کام کریں گے، اور اگر ایسے ہی ہوا تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے معاہدے ہوں گے اور جس ملک کے ساتھ بھی ہوں گے، خواہ وہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہوں، خاص طور پر اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ جو افغانستان کا جو ریلیشن ہے ہمارے ساتھ وہ کافی زیادہ امپورٹنس اختیار کر گیا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک ان کی اپنی ایک گورنمنٹ کا قیام ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ایران کے ساتھ ہے، ہماری یہ ان تمام ممالک کے ساتھ جو ہماری بارٹر ٹریڈ کا سسٹم ہے وہ کہاں پہ فال کرتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے کیا معاہدے ہوتے ہیں۔ تو مجھے تو امید ہے کہ اس حوالے سے ہمارے لیے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر سامنے آئے گی۔ بالکل، امید پر دنیا قائم ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں ذرا بزنس کمیونٹی کی بھی، کہ الیکشن جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے لیے کیا پیغام لا رہا ہے؟ چلیں، آپ کا شکریہ، آپ نے یہ سوال کیا۔ بزنس کمیونٹی جو ہے، چونکہ میرا بھی تعلق بزنس کمیونٹی سے ہی ہے، تو میری نظر میں اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے یہ الیکشن کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونٹی کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ لیکن اس میں جب رکاوٹیں آتی ہیں، گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں اور ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ دھرنے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، پورٹس کا کام بند ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جب اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں نا، تو اس سے بزنس کمیونٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ایون کہ میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کی یہ ایک خواہش ہے، اگر آپ ان کی دل کی خواہش پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بھی پارٹی آئے ہمارے ملک پہ، کوئی بھی پارٹی رول کرے، یا خواہ کوئی ایسا لا ہی آ جائے، میں یہاں پر لا کا ورڈ ہی استعمال کروں گا، زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، کوئی ایسا لا ہی آ جائے جو کہ 10 یا 15 سال کے لیے کوئی کمپلین نہ ہو گورنمنٹ کے حوالے سے، یا کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہم لوگ کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کو لگاتار محنت کے ساتھ مسلسل اور ایک اچھے طریقے سے کرتے ہیں بغیر رکاوٹ کے، تو اس کا رزلٹ اور آتا ہے۔ جب آپ ایک کام کو آج شروع کرتے ہیں، کل وہ رک جاتا ہے، پرسوں پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، 2 دن بعد پھر اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس کام کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مین پوائنٹ اس کے اندر فال کرتا ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے نا وہ بجلی کا اور گیس کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے۔ گیس تو خیر ہمارے پاس ہے ہی نہیں، پاکستان امپورٹ کرتا ہے گیس، اور ڈالر کے مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ جو گیس ہے وہ بہت زیادہ مہنگی آتی ہے۔ اس کے بعد جو بجلی ہے اس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے یعنی کہ بڑھ رہی ہیں، مسلسل بڑھ رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی انڈسٹری کو افیکٹ کرتی ہیں۔ انڈسٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹی، جب آپ کی بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو ریلیف ملے گا تو میری نظر میں وہ ڈائریکٹ ریلیف ہے آپ کے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، چین آف ایک ہیرارکی ہوتی ہے جس کے اندر ایک خاندان نہیں ہوتا بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں خاندان جو ہے نا وہ بزنس کمیونٹی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے سرمایہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جہاں ہم بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو سر ہم تھوڑی سی جاب ہولڈرز کے لیے بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے الیکشن کتنا اہم ہے۔ دیکھیں، جو جاب ہولڈرز ہیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ان کا ریلیشن ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ۔
جاب وہ جاب والے کے پاس نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں بزنس سے متعلقہ لوگوں کے پاس. خواہ ایک لڑکا ہے وہ کسی دکان پہ کام کرتا ہے تو وہ دکان والا کیا کر رہا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک کوئی خاتون ہے وہ کسی بینک میں کام کرتی ہیں تو وہ بینک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا جتنا بھی جاب والا جو طبقہ ہے وہ ہماری بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے، ڈائریکٹلی اس کا وہ بینیفیشری بھی ہے اور افیکٹو بھی ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ وہ بینیفیشری ہی ہے، کیونکہ یہ ایک چین اس سے موو ہوتی ہے. اچھا، میں نے جس طرح پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ بزنس کمیونٹی جو ہے یہ اس کو جب ریلیف ملے گا نا کسی بھی حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے، خواہ وہ ٹیکسوں کا ریلیف ہو، ٹیکسز کا ریلیف ہو، خواہ وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا ریلیف ہو، خواہ وہ یوٹیلیٹیز جس کے اندر گیس بجلی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں جب ان کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں، خواہ وہ اس کا ریلیف ہو، یا وہ ملک کے اندر ایک سوٹیبل انوائرمنٹ کا ریلیف ہو، خواہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا ریلیف ہو. یہ ایسے ریلیف ہیں جو اگر بزنس کمیونٹی کو پرووائڈ کیے جائیں اور ان کو کنسسٹنسی سے کام کرنے کی ایک ماحول دیا جائے تو اس سے ان کو ریلیف ملے گا، اور وہ ریلیف ڈائریکٹلی بینیفیشری ہوگا ہمارے جاب کا جو شعبہ ہے، اس تمام شعبے کے لیے وہ بینیفیشری ہوگا. بالکل، کیونکہ دیکھیں جاب ہولڈرز جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جاب اگر نہ ملے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی مہنگائی جو ہے وہ اتنی ہو چکی ہے کہ عوام کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اس پر اگر جابز نہ ہوئیں اور ان کی کنسسٹنسی نہ رہی اس میں تو بہت مسائل آگے ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے. سر، مہنگائی جو ہے اگر ہم اس پر بات کریں تو مہنگائی نے تو میں کہتی ہوں کہ سب کو اس ٹائم جو ہے وہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور کبھی نہیں دیکھا گیا کہ مہنگائی الیکشن کے قریب جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جس طرح پیٹرول کی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ مہنگائی ختم ہوگی، یا ہوگی تو کب ہوگی؟ دیکھیں، میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص پریشان ہے، اور یہ پریشانی جو ہے وہ جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ریسنٹلی آپ نے بات کی کہ الیکشن کے ٹائم پر مہنگائی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو اس وقت IMF کا پریشر تھا نا گورنمنٹ کے اوپر، وہ بہت زیادہ سخت تھا. انہوں نے یہ ایک تھریٹ کیا تھا کہ بھئی اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر نہ کیا، بہتر کرنا کیا ہوتا ہے؟ بہتر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پر ہمیں پیسہ واپس نہ کیا، یا آپ نے جو ہم نے آپ کو روڈ میپ دیا ہے قرضہ واپس کرنے کا، اگر آپ نے اس روڈ میپ پہ عمل نہ کیا. یہ دو مین کرائٹیریا ان کی طرف سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو ہم آپ کو مزید جو ہے نا وہ پیسہ نہیں دیں گے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کر جاتا. اچھا، شاید لوگوں کو اس بات کا علم ہے یا نہیں، لیکن میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں. ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری ایکسپورٹس بند ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری امپورٹس بند ہو جاتی ہیں، آپ کا ملک ایک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک فتنے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح کہ ہم لوگ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ بھٹو دور میں یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو گئے تھے، لوٹ مار شروع ہو گئی تھی، جو دکانیں ہیں وہ بند ہو گئی تھیں، ہڑتالیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. یہ ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں ہسٹری کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ اس سے بھی بڑا خطرہ تھا. یہ خطرہ جو گزر چکا ہے، یہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو تھا وہ اس سے بھی بہت بڑا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو یہ پورا ملک جو ہے نا وہ کولیپس کر جاتا ہے. یہ ابھی ہم جو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے، مسائل تو بہت سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. مگر ڈیفالٹ کی صورت میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح سیلاب آتا ہے نا کسی ملک میں اور کوئی حال نہیں رہتا کسی کا بھی، چاہے وہ امیر کا گھر ہو یا وہ غریب کا گھر ہو، جب خدا نہ خواستہ سیلاب آتا ہے تو سب ہی مارے جاتے ہیں، سب ہی متاثر ہوتے ہیں.
اور اس کا کوئی فوری حل نہیں ہوتا. آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ جو ڈیفالٹ کا ایک خطرہ تھا جو ٹل گیا الحمدللہ، اگر یہ ہو جاتا تو یہ ایک سیلاب تھا پاکستان کے لیے یا شاید سونامی تھا، کیونکہ اس سے آپ کے ملک کے اندر ہر جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ شارٹ ہو جانی تھی اور ختم ہو جانی تھی. لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو جانا تھا، قتل و غارت شروع ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، عدالتوں کا نظام کسی کام نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بنانا ریپبلک بن جانی تھی اور ہمارا حال سری لنکا سے بھی برا ہونا تھا. میں بلکہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں. میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ امریکہ سے واپس آ رہا تھا، تو فلائٹ کے اندر میرے ساتھ ایک جو پیسنجر تھی فیمیل تھی تو وہ مسلسل جو ہے نا ہر تھوڑی دیر بعد رو رہی تھی. تو فلائٹ خیر کافی لمبی تھی، تقریباً 17 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو وہ تھوڑا سا میں نے ان کو جب آبزرو کیا کہ یہ کافی زیادہ پریشان ہے، تو ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ سری لنکا سے ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کس بات پہ پریشان تھی؟ وہ اس بات پہ رو رہی تھی کہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں پہنچوں گی اپنے ملک واپس، میرا خیال ہے کہ شاید وہ کولمبو جا رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچوں گی تو وہاں پر اس وقت آرمی کھڑی ہوئی ہے اور لوگ ان کے قابو میں بھی نہیں آ رہے، پولیس وہاں کھڑی ہوئی ہے ان کے بھی قابو میں نہیں آ رہے، اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں کیسے لینے آئیں اور تمہیں ہم ایئرپورٹ سے پک کیسے کریں، اور یعنی کہ تم کیسے گھر آؤ گی. حالانکہ وہ واپس اپنے ملک جا رہی تھی، مگر وہ اس بات پہ پریشان تھی کہ وہ جب وہاں پہنچے گی تو اس نے ایئرپورٹ سے گھر کیسے جانا ہے، کیونکہ وہاں کے حالات جو ہے اس حد تک خراب ہو چکے تھے. تو میں نے اس کی بات سے یہ بات اندازہ لگائی، کیونکہ سری لنکا نے بھی اپنے آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پر حالات خراب ہوئے. میری نظر میں اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، IMF کے ساتھ اس کے معاہدہ طے نہ پاتا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارا حال سری لنکا سے بھی برا ہونا تھا، جو کہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس سے بچ گئے. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. ہمارے پر IMF کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ خطرہ لاحق تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ کہیں یا فارچونیٹلی کہیں، کیونکہ میں اس کو فارچونیٹلی اس لیے کہوں گی کہ ہمارے اوپر بہت بڑا جو ایک مصیبت کا پلندہ تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس پہ ہماری عوام تھوڑی سی رش ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ عوام کو شاید اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو قرضہ ہے وہ کدھر سے آیا کدھر جا رہا ہے. کیونکہ جب تک ان کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، ایک پلیٹ فارم ان کو بتائے گا نہیں کہ یہ چیز کیا تھی کس طرح تھی، تب تک شاید جو ہماری عوام کا غصہ ہے وہ بھی کسی حد تک جائز ہی ہے. تو جس سے بھی پلیٹ فارم سے اگر ان کو ہماری حکومت کی طرف سے پتہ چل جائے تو میرا خیال سے ان کا یہ غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ایک آخری سوال آپ کے لیے کہ سر جو بجٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے، بس حکومت آئے گی اس کے 2-3 مہینے بعد بجٹ آ جائے گا، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بجٹ بالکل قریب ہے اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 4 مہینے رہ گئے بجٹ کے آنے میں. عام طور پہ جون میں اناؤنس ہوتا ہے بجٹ ہر سال، اور اس دفعہ کیونکہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو یہ جو نئی گورنمنٹ ہے آنے والی، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کیسے بجٹ کو سمجھتی ہے اور اس کو پھر پیش کرتی ہے. مجھے تو اس بات کی امید ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس دفعہ جو پاکستان میں بجٹ پیش ہوگا اس میں گورنمنٹ کو اچھے فیصلے کرنے بھی چاہیے، اور امید ہے کہ وہ کرے گی. اور یہ جب بجٹ اوبویسلی کہ چونکہ یہ پورے ایک سال کا پلان ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ کہاں سے آئے گا اور کہاں پہ اسپینڈ ہوگا، بجٹ ہم اسی کو بولتے ہیں. تو اگر یہ ایک اچھے طریقے سے بنایا جائے گا، لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا جائے گا، اور خاص طور پہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے جس سے ہم سب پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، ہمارا لیبر کلاس کا جو طبقہ ہے جس کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار یا 30 ہزار کے درمیان ہے، ان کو اس وقت سب سے زیادہ ریلیف چاہیے. اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نا ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمارے بجٹ کے ساتھ. تو مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو بجٹ آئے گا
وہ میری دعا ہے بلکہ کہ وہ مزدور طبقے کے لیے، لیبر کلاس کے لیے، اور جو ہمارا نچلا طبقہ ہے پلس جو لوور مڈل کلاس ہے اس کے لیے بینیفیشری ہو، اور گورنمنٹ ایسے فیصلے کرے جس سے ہمارا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ بڑھے اور ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ کم ہوں۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک چیز لیک کر رہی ہے نا اس وقت میری نظر میں، کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک ایگری بیسڈ اکانومی ہے، ایگریکلچر ہماری بیس ہے، ٹھیک ہے، انڈسٹری ہماری بیس ہے نہیں، لیکن انڈسٹری ہمارے ملک میں لگائے جانا یا انڈسٹری کا بڑھنا ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے۔ تو یہ ایک کمبینیشن بن گیا ہے ہمارے پاس انڈسٹری کا پلس ایگریکلچر کا۔ اچھا، اب ایگریکلچر کا کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس دو تین بڑے بڑے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارا کسان ہے نا وہ ٹرینڈ نہیں ہے، ٹرینڈ نہیں ہے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، مگر اس کو جو دنیا میں اس وقت لیٹسٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے ایگری کلچر کے لیے، ایگری بیس جو کام ہو رہا ہے وہاں پر اس کی ٹریننگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے اگر فی ایکڑ جو پیداوار جس کو ہم بولتے ہیں یا ہم اس کو ییلڈ بولتے ہیں، وہ پاکستان کی جو ییلڈ ہے وہ باقی ممالک سے بہت کم ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا وہ ڈیٹا دیکھ کر کہ اگر ہم اپنا مقابلہ یعنی کہ چائنا سے کرنے کا سوچیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے سمجھیں کہ ہم اگر سوچنا شروع کریں گے تو ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو شاید وہ بہت سلو ہو رہا ہے، اور ہمارا جو کسان ہے اس کی اتنی بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر بھی، اور گورنمنٹ جو نہیں آ رہی ہے اس کو بھی، اگر یہ اپنے کچھ ایسے فیصلے کرے جس سے یہ ہمارے کسان بھائیوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دے، ان کا کوئی ایسی ان کے R&D کے پروگرامز ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کے اندر زرعی یونیورسٹیاں ہیں ان کو کسانوں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، وہاں پر ان کے سینٹرز بنائے جائیں، ایک بڑے بڑے انفراسٹرکچر تو ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کا کوآرڈینیشن کروانا ہے اور ان کو تھوڑا سا ایک ایجوکیٹ کرنا ہے گورنمنٹ لیول پر، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا بڑا اور مشکل کام ہے جو کوئی پرائیویٹ سیکٹر شاید نہیں کر سکتا، یہ گورنمنٹ لیول پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہماری جو پیرامیٹرز ہیں ایگریکلچرز کے وہ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو گزارش کی کہ جو ہماری فی ایکڑ پیداوار ہے یا جو ہماری ییلڈ ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں جو اس وقت اسٹینڈرڈز چل رہے ہیں پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ جو چل رہے ہیں، جب تک ہم اس ڈیٹے کو اسٹڈی نہیں کریں گے، خود نہیں سمجھیں گے اور اپنے کسان بھائیوں کو نہیں سمجھائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم مثال کے طور پر اگر 1 ایکڑ میں 1000 کلو لے رہے ہیں نا تو دنیا اس سے 10,000 کلو لے رہی ہے، جو آؤٹ کم ہے جو اس کی یعنی کہ گین ہے۔ تو اگر 10 یا 20 گنا کا جو فرق ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے یعنی کہ پورا ہوگا، اور ہمارا جو ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے جو ہماری ملک کی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کیسے گرو کرے گی۔ تو میری گزارش بھی ہے آنے والی گورنمنٹ سے کہ آپ برائے مہربانی اس کے اوپر کام کریں، ہمارے جو کسان ہیں وہ کام کر رہے ہیں ایسے سمجھ لیں تو پاکستان کام کر رہا ہے، اگر کسان جو ہیں وہ کام نہیں کریں گے اور وہ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے یا وہ اچھی ییلڈ اچھی آؤٹ کم نہیں دیں گے تو پاکستان کے لیے آگے آنے والے وقت میں کافی مسائل ہو سکتے ہیں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ عمار صاحب، آپ نے بہت وقت دیا ہمیں اور بہت ہی زبردست باتیں بھی ہوئیں ہمارے درمیان، اور یہ بات تو وجہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے اور جو بھی حکومت ہماری آنے والی ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ خوش آئین ہو اور پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سوچے، عوام کی خدمت کا سوچے، کیونکہ ہماری پاکستانی عوام آلریڈی بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ اب اس پریشانی کا حل نکالیں۔ اسی کے ساتھ خضرہ سہیل کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔